बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं मुसलसल वीडियोस करता हूँ, आपको चीज़ों से अपडेट करता हूँ। आवाज़ ज़रा गले में दर्द है तो बहुत कम निकल रही है, इसलिए मैंने माइक यहाँ इस तरह से पकड़ा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है। ये जो बांग्लादेश में हुआ, इस पर बात करते हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ क्या हो सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है, दी भी जा सकती है फांसी, लेकिन सजाए मौत सुना दी गई है। इसके बाद हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, हसीना वाजिद, उसके अहद में जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को मारा गया, इनकलाब आया, मुल्क छोड़ के भाग गई। जब भाग गई तो फिर उसके बाद वहां पर उस इनकलाब के नतीजे में नई हुकूमत आ गई, केस चला, और केस चलने पर एक लीक्ड ऑडियो के जरिए साबित हुआ कि हसीना वाजिद ने अहकामात दिए कि लोगों को मारो। और कोई 450 से जायद, शायद 453 454 सफात है, उसका यह फैसला है। उसमें हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। जो जंगी जराइम हैं उनका मुर्तकिब अपने ही शहरियों के खिलाफ हसीना वाजिद को करार दिया गया, सजाए मौत हो गई है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, एक हसीना वाजिद को सजाए मौत, उसके बाद उनके वजीर दाखिला हैं, उनको सजाए मौत, और उनके जो उस वक्त के आईजी थे पुलिस के, उनको 5 साल कैद की सजा ये सुनाई गई है। हसीना वाजिद के लिए बांग्लादेश ने भारत से कहा है, भाग गई है, तुम्हारे यहां मौजूद है, तो अब हमारे हवाले करो ताकि हम इसको सजा दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह बताया कि 1400 से जायद लोग हसीना वाजिद के अहकामात पर मारे गए। तलबा, खास तौर पर नौजवान जो निकले एहतजाज के लिए, उनको निशाना बनाया गया। तो हसीना वाजिद जो है वो मुजरिम ठहरी। सेटअप के नतीजे में मोहम्मद यूनुस साहब, ग्रामीण बैंक वाले, अमन इनाम जीतने वाले, नोबेल अमन इनाम जीतने वाले, वो आ गए इक़्तिदार में। और फिर ये हुआ कि हसीना वाजिद का आज ये अंजाम हो गया है। अब हसीना वाजिद ये कह रही है कि मेरी जमात अब भी लोगों में मकबूल है, पॉपुलर है, मुझे इंतखाब में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है, और ये मोहम्मद यूनुस की हुकूमत नहीं चाहती कि मैं इंतखाब में हिस्सा लूं, इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक बात हो रही है कि हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, उसका अब हसीना वाजिद अंजाम भुगत रही है। पाकिस्तान में भी इन हुक्मरानों ने जो अवाम के साथ किया, उसका ये अंजाम भुगतेंगे। तो हमारे यहाँ सीधी बात है, यहां बैठकर भी मैं ये बात करता हूं कि इसका अंजाम तो भुगतना होगा। जो 26 नवंबर को किया गया, शहरियों को गोलियां मारी गई, उसका अंजाम भुगतना होगा। जो लोगों के घरों में घुसकर किया गया, उसका अंजाम भुगतना होगा। सियासी कारकुनों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उनकी फैमिलीज को निशाना बनाया गया, उसका अंजाम भुगतना होगा। जो सानह मुरीद के में किया गया, लब्बैक वाले बेतहाशा बड़ा नंबर देते हैं, उसका सबूत देना होगा। लेकिन हुकूमत 3 लोग जान से गए ये कहती है। ड्रॉप साइट न्यूज वो ये बताती है कि जान से जाने वालों की तादाद कम से कम 9 है। तो उसका अंजाम भुगतना होगा। जिन्होंने ये कत्लेआम करवाया, वो ऐसे ही बच जाएंगे। मुझे अपने रब पर भरोसा है कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है, यह अंजाम भुगतना होगा। और जाहिर है कि कभी भी ये जो जालिम है हमेशा के लिए बच जाए, ये नहीं होता, कानून फितरत है, तो इनको अंजाम भुगतना होगा। ये अपने किए की सजा पाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन, पाएं, आमीन। देखिए, मैं इससे आगे बढ़कर आपसे अर्ज करूं, हमारे यहाँ जो सेटअप है, ये सेटअप लाया गया है, तो ये आया तो नहीं है। तो लाया गया सेटअप जो होता है ना, उसे अवाम की परवाह नहीं होती। वो अवाम पर मजालिम ढाने वाला सेटअप होता है। ये लोग यही कर सकते थे, इन लोगों ने यही किया है, यही इनके लिए मुमकिन था। अब इसका अंजाम, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भुगतेंगे तो इंशाल्लाह भुगतेंगे, बात इतनी है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ये लोग कहां जाएंगे, क्या कर पाएंगे। देखिए, अभी इक़्तिदार है, कुछ वक्त लगेगा, क्या कर पाएंगे, क्या होगा। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो अभी जवाब नहीं है, इसलिए कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इनके खिलाफ महाज खड़ा करने का इरादा रखती है, वहां मैंने आपको बार बार बताया कि यकसुई भी नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं है, रिजॉल्व भी मुकम्मल नहीं है। यानी उसके बड़ों में है,
اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہے جن کے ساتھ سب سے برا ہوا ہے، اس کا باہر نظم و نسق سنبھالنے والے، جیل سے باہر چیئرمین اور باقی لوگ، ان میں سیدھی بات سیدھے لفظوں میں کراچی والی زبان میں تپڑ دیں گے. تو وہ ابھی بہت وقت لگے گا، یا ان میں تپڑ پیدا ہو یا ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے تب تو کچھ ممکن ہے، وگرنہ کچھ یہ لوگ کر پائیں بہت ہی مشکل لگتا ہے مجھے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں پاکستان تحریک انصاف نے آج جو دو چیزیں کی، ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کا ایونٹ، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب یہ پنجاب اسمبلی گئے تھے. آپ اس کو سنیں تو آپ کو لگتا کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی خامی، ایک خرابی موجود ہے. جیسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں نے جو ان کے مظالم ہیں، جو باتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو اپنی تیاری ہے اس پر بات کی، لیکن ایک لمبا وقت انہوں نے لگایا ہے نواز شریف پر امید رکھتے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی سے امید لگائے ہوئے. کیا کہتے ہیں یہ رہنما جو گئے جہاں دھماکہ ہوا کچہری کے باہر، وہاں پہنچے، بائیکیا والے جان سے گئے، وکیل جان سے گئے، ان لوگوں سے اظہار ہمدردی کیا، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کا 1973 کا آئین تھا، پیپلز پارٹی سے توقعات تھیں، لیکن پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے اس وقت جہاں بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے عوام کی قربانیوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنے سیاسی سفر کو اس وقت سائڈ پہ کر دیا. پیپلز پارٹی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. نون لیگ نواز شریف سے امید تھی، نواز شریف اپنے بھائی اور بیٹی کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہیں، اور نواز شریف بھی کچھ نہیں کر سکتے. بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا ان چیزوں پہ. قانون کی بالادستی 1973 کے آئین کی مکمل واپسی کے ساتھ ہوگی، یہ بات کی جا رہی. پاکستان میں عدالت پہ قبضہ ہو چکا ہے، یہ بات تو ترجمان، ٹاؤٹ، صحافی، بھونپو وہ بھی کر رہے ہیں. تو عدالت کا یہ قبضہ کیسے ختم ہوگا؟ جب ایک عوامی مہم چلے گی، اس عوامی مہم کا نتیجہ آئے گا، اور ہمارے ملک کے حالات میں بہت آسان بات ہے اس عوامی مہم کے لیے کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی جگہ سے اس عوامی مہم کو پیچھے سے ایک پریشر ملے گا تب، وگرنہ ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوئے. اور یہ جب بھی ہوئے، یعنی افتخار چودھری والی موومنٹ دیکھ لیں، اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے آن ریکارڈ کہا نا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں سب کو بٹھا کر کہا کہ یہ کر دیں، تو تب عمران خان کی حکومت نکالی گئی، تب ہوا. پھر اس کے بعد اس وقت جو سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ کے پیسز کو جس طرح جوڑا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیس، ایم کیو ایم ایک پیس، نون لیگ ایک پیس، ان کو جس طرح سے جوڑا گیا ہے تو یہ ایسے تو نہیں جاتا. تو اس لیے پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے ایک عدد یہ یقین دہانی موجود ہوتی ہے، چلو تو صحیح، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، ہم موجود ہیں. تو وہ کہیں کسی نہ کسی جگہ موجود ہوتی ہے. ایک وکیل صاحب ہیں جو اس سسٹم کے ترجمان وکیل ہیں، انہوں نے اس سسٹم کے بڑوں کو ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ جو ہے وہ میں آدھا آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا معنی خیز جملہ ہے. انہوں نے کہا اپنے اپنے اشفاق پرویز کیانی سنبھالو. اشفاق پرویز کیانی سنبھالو کی بات کیوں کی؟ کیونکہ جنرل پرویز مشرف جو تھے نا، انہوں نے بٹھایا افتخار چودھری کو، ان سے جو بھی انہیں طاقت دکھا کے بات کرنی تھی وہ بات کی، اور اس کے بعد اٹھ گئے، انہیں کہیں جانا تھا، اور انہوں نے ہی کہا اشفاق پرویز کیانی سے کہ اس کو بٹھاؤ، اس سے کہو استعفیٰ دے اور یہ کرنا ہے. اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد بتانے والے بتاتے ہیں کہ کیانی صاحب نے یہ کیا کہ افتخار چودھری سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں استعفیٰ دینے کی، ڈٹ جائیں. اور پھر کیا ہوا جب لانگ مارچ گجرانوالہ پہنچ کر رکا، اور کیسے ہوا، وہ پھر ہسٹری ہے ہمارے سامنے. تو کہیں نہ کہیں پیچھے سے ایک عدد ہاتھ موجود ہوتا ہے، اس ہاتھ کی وجہ سے کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہونا ہے، اس کے بعد کچھ ہو پائے گا، وگرنہ بہت مشکل چیز ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دوست نوجوان مزمل شاہ اس سسٹم کے خلاف پوری طرح سے اندر بغاوت، آگ، نفرت، غصہ، وہ لوگ جو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے نا کٹ پتلی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مل کے یہ کیا کر رہا ہے اور اس نے کیا کر ڈالا اس ملک کے ساتھ، آپ ان کو بھی دیکھیں. مزمل شاہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ہائی ریگارڈز فار ہم. میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. بعض معاملات پہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کہ عمران خان کے خلاف بات کرتا ہے لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے، اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں. مزمل شاہ نے فیس بک پہ لکھا 2019 سے غیر پارلیمانی تحریکوں کی حمایت اور ووٹ ڈالنے کی مخالفت کر رہا ہوں. نہ کبھی ووٹ ڈالا، نہ مستقبل میں ارادہ ہوگا، مگر حالیہ صورتحال میں
اگر کوئی سر پر بندوق رکھ کر یہ بولے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف میں سے کسی ایک کو ووٹ دے دو تو اپنا ووٹ تحریک انصاف کو ڈال دوں گا، مگر آئین اور جمہوریت کا حلیہ بگاڑنے والے اس سسٹم کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ تحریک انصاف سے 100 قدم آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان پر فل سکیل اتھارٹیرینزم اور آمریت کی ایک تاریخ رات برپا کر دی ہے۔ انہیں نہ عوام معاف کریں گے نہ تاریخ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ لائے گئے لوگ ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ لانے والوں نے جو کہا وہ کر دیا ہے، اور اب انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ یہ سب بات کر رہے ہیں۔ یہ چیز کیا اتنی آسانی سے ختم ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان میں نے آپ سے عرض کیا کہ تپڑ نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں، بات کر رہی تھیں لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوتے وقت، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کے علاوہ اطہر بن اللہ صاحب، ان کی غیرت اب جاگی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ہم پس رہے تھے، ہم نشانہ بن رہے تھے، ان کی غیرت کہاں تھی؟ اگر منصور علی شاہ صاحب کی اور اطہر بن اللہ صاحب کی یا دیگر استعفیٰ دینے والے جج صاحبان ان کی غیرت جاگی ہے، تو جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ان کو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، تو ان کو آپ بغیرت کہہ رہی ہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دوسرا میرا مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال ہے، اطہر بن اللہ صاحب تو وہی ہیں جو آپ کو بڑے پیارے لگتے تھے کیونکہ وکلا تحریک میں مشرف کے خلاف باہر نکلے تھے، وہ کہ مشرف کے وزیر رہے لیکن اپنے داغ دھو دیے نا جب مشرف کے خلاف نکل آئے اور تحریک چلائی۔ پھر یہ اطہر بن اللہ وہی ہیں جنہوں نے گارنٹی مانگی کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، گارنٹی دو، اور نواز شریف کو باہر نکالنے میں، اور میاں صاحب مفرور تھے، عدالت کے حکم کے مطابق بھگوڑے تھے۔ میاں صاحب کہہ کر گئے تھے کہ 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، علاج کروا کے آ جاؤں گا، 4 سال بعد واپس آئے تھے۔ عمران خان یہی جیل میں اسی سسٹم کا سامنا کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر منصور علی شاہ صاحب، اطہر بن اللہ صاحب کو چھوڑیے، یہ وہ جج صاحبان ہیں جن کو آپ لوگ باقاعدہ طور پر بہترین جج قرار دیتے تھے، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا، انہوں نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا، سب کچھ کیا، آج یہ بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ، آپ جو آج عاصم منیر صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ عہدہ فیلڈ مارشل کا یا سی ڈی ایف کا ارن کیا ہے، ان سے زیادہ بہتر چوائس کون ہو سکتا ہے؟ تو میں دوبارہ جنگ والے معاملے میں پاکستان کو اللہ نے عزت دی تو عاصم منیر صاحب وہاں لیڈ کر رہے تھے، اس کو میں وہ رسپیکٹ جو اس جگہ دینی چاہیے دوں گا، مگر عاصم منیر صاحب ایک متنازع شخصیت ہے نا، اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے، یہ ترجمان صحافی خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئی ایس پی آر یہ بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے جو جملہ ہے وہ محترم عاصم منیر صاحب نے استعمال کیا تھا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں سوشل میڈیا والے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا وزارت داخلہ جس کے وزیر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں اس نے بند کروایا تھا، اور بہت زیادہ سفر کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے، اور انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ تو عاصم منیر صاحب نے جنگ کے میدان میں بحیثیت سولجر جو کر لیا سو کر لیا، لیکن اس کے علاوہ اس ملک میں خود ترجمان صحافی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مریم نواز تو نہیں کر رہی، وہ پنجاب حکومت تو نہیں کر رہی، وہ ان کے تو پے سکیل سے اوپر کی بات ہے۔ اور پھر حکومت خود کہتی ہے کہ عاصم منیر صاحب سب کر رہے ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی سرمایہ کاری عاصم منیر صاحب کام کر رہے ہیں۔ اچھا سرمایہ کاری ہوئی نہیں ہے، سفارت کاری عاصم منیر صاحب کام کر رہے ہیں، یہ سڑک بن گئی، اس واٹر پروجیکٹ پہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، عاصم منیر صاحب کام کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ہائیبرڈ پلس قرار دیتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے جو اس کے فضائل اور اس کے فیوز و برکات بیان کیے، تو وہ تو ہمارے جمہوری سیٹ اپ میں جہاں مریم نواز شریف صاحبہ کو باقاعدہ محترمہ بے نظیر بھٹو یاد آ رہی تھیں، اپنی جماعت، اپنے والد اور پالیٹکس یاد آ رہی تھی، وہاں ہائیبرڈ سسٹم میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی حقیقت پاکستان کے عوام جانتے ہیں، اس وقت پاکستان کے عوام بول نہیں پا رہے، یہ ذرا اور بات ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔